बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है सियासत में, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और मखसूस नशस्तों के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त आज पीटीआई ने दायर की है कि जो मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला था उसके ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। इसके हवाले से पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया हुआ है। दूसरा, इमरान खान ने अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के केस के हवाले से उनकी पेशी थी और वहाँ पे उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, वो आपको बताएंगे। और तीसरी जो अहम खबर है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से है। आज से 21 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैसे अमेरिका के हवाले किया गया था, वो आज अदालत में कागजात पेश किए गए हैं, सबूत पेश किए गए हैं। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब इनकार करती रही हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान से अगवा किया गया था, लेकिन आज अदालत में सरदार इसहाक की अदालत थी गालबन, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के वकील हैं या अटारनी जनरल हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तानी एजेंसियों ने, स्पेशली आईएसआई ने पाकिस्तान से अगवा किया और फिर उन्हें 3 बच्चों समेत अफ़गानिस्तान लेकर गए और वहाँ से अमेरिका के हवाले किया। और ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था अदालत के अंदर। और जो जस्टिस थे, जो जज थे, वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि ये रियासत क्या कर रही है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तानी शहरियों को पकड़ पकड़ के वाया अफ़गानिस्तान अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। और उसमें भी आपकी जो टॉप लेवल की एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, आईएसआई इन्वॉल्व है। इसमें जो सेनेटर मुश्ताक हैं उन्होंने बताया वो अमेरिका भी गए थे और उनकी 3.5 घंटे की मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से। उसका अहवाल भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कि ये हुकूमत को पहले से पता है, आज दिन तक किसी भी हुकूमत ने ये एफ़र्ट ही नहीं की कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान लाया जाए। हालांकि कई जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके पास से इख्तियारात होता है, स्पेशली जब नए इलेक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले जो भी ममालिक ऐसी दरख्वास्तें करते हैं अमेरिका को, तो वो चाहे वो जासूसी के इल्ज़ाम में कैद हो कोई बंदा या किसी और इल्ज़ाम में, तो उनको वो रिलीफ देते हैं और रिलीज़ कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि ये गवर्नमेंट सिर्फ 2 लाइनों का एक लेटर अमेरिका को लिख दे कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1 हफ़्ते के अंदर पाकिस्तान आ सकती है। अब जो उन्होंने रुदात सुनाई वो बड़ी दिल दहला देने वाली है कि क्या पाकिस्तान की एजेंसियां ऐसे भी कर सकती हैं? क्या 22 करोड़ अवाम एजेंसियों को अपनी महाफ़िज़ समझती है, फ़ौज को अपना महाफ़िज़ समझती है, और वही एजेंसियां पाकिस्तानी अवाम की पीठ के ऊपर छुरा घोंप रही हैं कि एक बेगुनाह लड़की को जो कराची से इस्लामाबाद आ रही थी, रास्ते में एक एसपी शौकत था, उसके ज़रिए अगवा किया गया। और फिर डॉलरों के इतने हम लालची हो चुके हैं कि $5,000 के एवज़, $5,500 के एवज़ जो है, यहाँ से उसे हमने अफ़गानिस्तान भेज दिया। 3 बच्चे थे उसके, और वहाँ से अफ़गानिस्तान से ये सारी पहले कहानी बनाई गई थी कि उसने एक फ़ौजी के ऊपर हमला किया। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दस्तावेज़ाती सबूत आ चुके हैं, अदालत के सामने पेश किए जा चुके हैं कि उस वक्त के जो भी DGISI थे, जो पाकिस्तान के मुख्तार कुल थे, जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके कहने के ऊपर उस वक्त के DGISI ने आफिया सिद्दीकी को पकड़ा और $5,500 लिए और वहाँ पे अफ़गानिस्तान भेजा। अफ़गानिस्तान से उन्हें अमेरिका के हवाले किया गया और उनके साथ 3 बच्चे भी थे, और वहाँ से वो उन्हें ले गए, वहाँ पे जेल में रखा हुआ है। और इस वक्त अमेरिका की जो बदनाम तरीन जेल है वहाँ पे वो बेचारी कैद हैं। वो कुरान मजीद की हाफ़िज़ा भी हैं और उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई है। इसका भी मुश्ताक साहब ने बताया कि इसका ज़िक्र उन्होंने किया था, लेकिन हमारे कानों के ऊपर जूं नहीं रेंगती। एक रेमंड डेविस पाकिस्तान में था, अमेरिकी, और उसने एक पाकिस्तानी को मार दिया था, उसके ऊपर हमला किया था, और हमने रातों रात उसको बाहर भेज दिया। और हमारी पाकिस्तानियों का खून इतना सस्ता है कि हम उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाते, इतना डरते हैं हम अमेरिका से। और उसके 3 बच्चे थे, 2 बच्चे उसके तो वापस आ गए। जो तीसरा बच्चा उस वक्त 6 माह का था, जो कि उसकी गोद में था, इस वक्त उसकी उम्र जो है वो 22 साल के करीब होगी। वो एक नौजवान लड़का बन चुका होगा
اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ اور وہ بیچاری ڈاکٹر جو سینیٹر مشتاق ہیں وہ جب ملے ہیں کہتے ہیں ان کی بڑی ہی پیتھیٹک حالت تھی، قابل رحم تھی، اور ایک ماں کے آنکھوں جو آنسو ہیں ان کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا تھا اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، انہیں جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائے، اور جو لوگ ان کے کاموں کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان بنائے۔ جب تک یہ واقعہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا انہیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہو سکتا کہ کس طرح ایک قرآن کی حافظہ لڑکی کو، اور ہم نے وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ پاکستانی اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ ڈالروں کی وجہ اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے، یہ پھر محاورہ فٹ آتا ہے ہمارے اوپر نا۔ تو اس میں جو ISI ہے اس کا کیا کردار ہے یہ آج عدالت میں پتہ چل گیا، اور جتنے بھی باقی اس کے بعد جتنے بھی DGI آئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے دور میں کیا کچھ کیا ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر ہم ایسے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ یہ اگر کسی آرمی افسر کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا، کسی آرمی چیف کی، کسی DGI کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اسے شاید یہ احساس ہوتا کہ یہ دکھ کیا ہے، یہ کرب کیا ہے۔ بہرحال دوستو دعا کریں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ خیریت سے ہوں، اور وہ کوئی بھی ایسی گورنمنٹ آ جائے پاکستان کی جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ ہم ڈاکٹر جو شکیل افریدی ہم نے ایک جاسوس گرفتار کیا ہوا ہے، اور جس کا ہم نے ابھی تک کسی عدالت میں ٹرائل بھی نہیں کیا ہوا، اور اسے ہم نے جو ہے وہ رکھا ہوا کسٹڈی میں، اس کے بدلے اسے واپس لے لیں۔ اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، یا تو اس کو قانون کے مطابق اس کا ٹرائل کریں، اس کو سزا دیں شکیل افریدی کو۔ کلبھوشن کو ابھی تک ہم نے ٹرائل نہیں کیا تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ یہ تو صورتحال ہے دوستو ہماری۔ ہمارے جو ادارے ہیں، جو طاقتور ادارے ہیں، جو کہتے ہیں یہ ہمارے دل میں پاکستان کا بڑا درد ہے، یہ درد ہے۔ اس درد کو کیا عوام نے چاٹنا ہے جس سے عوام کو تحفظ ہی نہ ہو، جو خود ہی عوام جن سے چھپتی پھر رہی ہو، تو ان کے دل میں پاکستان کا کیا درد ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ جو اپنے ہی شہریوں کو پکڑ پکڑ کے ڈالر لے کے امریکہ کے حوالے کر رہے ہوں، کیا یہ پاکستانی عوام ان کے کسی درد کو سمجھے گی کہ یہ درد رکھتے ہیں دل میں؟ نفرت اور بغض رکھتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف 50-60 سال کی 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اور اس میں یہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس جہان جائیں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کریں گے۔ اس وقت بھی جو بھی DGI ہیں یا جو بھی ہماری ہائی کمان ہے انہیں ان معاملات کا نوٹس لینا چاہیے۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ 70 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، 80 سال سے تو اوپر شاید ہی کوئی جاتا ہو۔ تو اس بارے میں سوچیں اور پاکستان کی بیٹی کو پاکستان میں لانے کے لیے کچھ اقدامات کریں۔ اور یہ جو سول حکومتیں آئی ہیں، نواز شریف کتنی دفعہ وزیر اعظم بن چکا، اس کے بعد بھی وعدے بھی کیے اس کی ماں سے، اس کی بہن سے، لیکن مڑ کے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی نواز شریف نے۔ تو دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے وہاں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس میں غیر ملکی عناصر بھی شامل ہیں۔ BLA آپ جانتے ہیں کہ انہیں باہر سے سپورٹ ہوتی ہے، اور اس میں جو سب سے جو خطرناک بات ہے جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں اسپیشلی جو پنجابی ہیں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، یہ دوستو اس لیے خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ اس لیے تاکہ ایک لسانی تاثر پیدا ہو، تاکہ لوگوں کی نظر جو انٹرنیشنل پلیئرز اس میں شامل ہیں ان کی طرف نہ جائے، لوگ کہیں جی کہ یہ پنجابی اور بلوچی کی لڑائی ہے۔ ایسا نہیں ہے جی، یہ کسی پنجابی بلوچی کی لڑائی نہیں ہو سکتی، یہ بالکل ایک طے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور اس میں کافی سارے ہمارے فوجی جوان بھی اور رینجر کے اہلکار بھی اور لیویز کے اہلکار بھی شہید ہو رہے ہیں، اور تقریباً 300 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ اور دوسری طرف میاں والی میں کالا باغ کے مقام کے اوپر بھی سنی شیعہ فساد کرانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہاں پہ بھی کافی ہلاکتوں کی خبریں ہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے پاکستان کے حالات کے اوپر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں یا اس وقت حکومتیں ہیں، ان کو عوام کی جان و مال کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ انہیں تو اس بات کی فکر ہے کہ ہم نے عمران خان کو کتنا عرصہ جیل میں رکھنا ہے، ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کیسے دینی ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مخصوص نشستیں کیسے چھیننی ہیں، اور ہم نے کرپشن کہاں کہاں کرنی ہے۔ اداروں کو تو اس چیز کی فکر ہے، انہیں تو اس بات کی فکر نہیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کالا باغ میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے۔ ان کی پرائرٹی صرف اور صرف ایک نہ اہل نہ کمے نہ کھٹے آدمی کو اختیار دینا اور اسے حکومت میں بٹھانا ہے، وہ جناب شریف خاندان ہے۔ ایک ایسے خاندان کو جو لالچی ہے،
جس میں کوئی ایبلٹی نہیں ہے، جنہوں نے اربوں ڈالر جیبوں میں ڈالا اور اب بھی آئی پی پیز کے ذریعے ڈال رہے ہیں، اور جو 14 روپے انہوں نے بجلی سستی کی ہے، اس کے پیچھے کی کہانی میں اگلے ویلاگ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ کھانچہ کہاں پہ لگایا ہے اور کس طرح یہ پیسہ جو ہے، یہ 45 ارب جو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، 700 ارب کا پیار 45 ارب کا جنہوں نے کھانچہ لگایا، اور وہ 45 ارب ان کی جیبوں میں جانا ہے۔ یہ سٹوری اگلے ویلاگ میں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آج جی جو میڈیا سے بات چیت ہوئی ہے خان صاحب کی، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، بڑی دلچسپ بات چیت کی ہے۔ اچھا، اس بات سے آپ کو ایک چیز تو اندازہ ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان صاحب ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں، آپ پچھلے 3 دنوں سے آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا کتنا شور مچا ہوا ہے، جی یہ ڈیل ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو یہ سارا تاثر آج خان صاحب نے نا وہ ایک ہی جھٹکے میں اڑا دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بات کی ہے جی کہ آج غیر رسمی بات میں بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ جی کرکٹ واحد سپورٹ ہے جو پاکستان میں ٹی وی پر دیکھی جاتی ہے، یہ ایک سفارشی کو لے کر آئے اور اس نے کرکٹ تباہ کر دی، اس کے پیچھے طاقتوروں کا ہاتھ ہے جی۔ ورلڈ کپ میں ہم پہلی 4 اور T20 کی 8 ٹیموں میں بھی ہماری ٹیم جگہ نہیں بنا سکی، یعنی ورلڈ کپ کی پہلی جو 4 ٹیمیں ہیں اس میں بھی ہمارا نام نہیں آیا، اور T20 کی جو پہلی 8 ٹیمیں ہیں اس میں بھی ہمارا نام نہیں آیا۔ اور انہوں نے کہا جی کل بنگلہ دیش سے ہار کر نئی تاریخ رقم کی گئی ہے اور یہ سارا نزلہ ایک ادارے کے اوپر گرے گا، اور بالکل ایسے ہی ہے جی۔ انہوں نے کہا جی محسن نقوی کی 5 ملین کی پراپرٹی جو ہے وہ دبئی میں اپنی بیگم کے نام کے اوپر ہے، اور گندم سکینڈل میں بھی یہ ملوث ہے، اور ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا ہے، اور اس کی قابلیت کیا ہے، کرکٹ تباہ کر چکا بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ ہر روز کے پی بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں چوری ڈکیتی اور پولیس ملازموں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ 2008 کا نیب زدہ اور سفارشی شخص ہے، یہ محسن نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا جی کہ دوسری جانب فارم 47 کی حکومت مسلط کر دی انہوں نے، اور اس کا نزلہ بھی ایک خاص ادارے پر گر رہا ہے، یہ اصلاحات نہیں کر سکے، نہ خرچ کم کیے، نہ آمدنی بڑھائی، یہ کام مینڈیٹ والی حکومت کر سکتی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ ان سب کے پیسے اور پراپرٹیز باہر ہیں، یہ صرف قرض لے رہے ہیں، قرض لینے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اگر عوام تنقید کرے تو یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بنا دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپیل ہے کہ فوج ہم سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے، مجھے ملک کی فکر ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں، میں زرداری نواز اور شریف خاندان کی ڈیل نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم کے سی ای او نے بتایا کہ پروفیشنلز کے باہر جانے سے ادارہ چلانے میں مشکل ہو رہی ہے، حالات ایسے ہی، ہر دوسرا بندہ باہر جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو جتنے بھی ٹیکنیشینز ہیں میڈیکل فیلڈ سے جن کا تعلق ہے وہ بھی باہر جا رہے ہیں۔ اچھا، صافی نے سوال کیا کہ ملک میں حالات خراب ہیں، آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، قومی مفاہمت کریں، وہ آپ کو معاف کر دیں اور آپ ان کو معاف کر دیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کو بھول جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں۔ امن انصاف سے آتا ہے، مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے، ہمارے خلاف نہیں تھے، آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل انصاف تو کریں، صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان ایسے کنٹرول نہیں ہوتے۔ آگے انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش میں کیا ہوا، آرمی چیف، چیف جسٹس، پولیس چیف سب وزیر اعظم کے تھے، عوام نکلی تو اپنا حق لے کر گئی۔ یورپ کو دیکھیں، اس نے کتنے فوجی آپریشن کیے۔ صافی نے سوال یہ اطلاعات ہیں کہ محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ کے پی سے رابطے کے بعد اعظم سواتی کی ملاقات کرائے گی، آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، لیکن اس محسن نقوی پر آپ کڑی تنقید بھی کرتے ہیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ ساری حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا، میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اگر بات ہوگی تو صرف ملک آئین کے لیے ہوگی، مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے، اس لیے پسینہ آتا ہے، اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا۔ صافی نے سوال کیا کہ آپ بار بار سپاسالار پر الزام لگاتے ہیں، وہ آپ کو کیوں ماریں گے، ان کی آپ سے کیا ذاتی دشمنی ہے، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے 2 بار قتل کرنے کی کوشش ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ایس آئی نے چوری کی، جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو آئی ایس آئی نے سنبھال لیا تھا، آپ جو مرضی کر لیں، 8 فروری کو آپ کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا،
لوگ آرمی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن میں فالس فلیگ آپریشن ہوا۔ اس آپریشن میں ہم پر تشدد کیا گیا، ہماری پارٹی پر پابندی لگائی گئی، جس میں جیل میں زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں، مطلب ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ تعینات عملے کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا، یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے، اس میں زہر تو نہیں ملا، یہ سب ISI کنٹرول کرتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ ہوا تو آرمی چیف اور DG ISI ذمہ دار ہوں گے۔ صحافی نے سوال کیا، بشرا بی بی نے جج صاحب سے کیا شکایت کی؟ جس پر بانی PTI نے کہا کہ بشرا بی بی کمرے میں چوہے ہیں، جب نماز پڑھتی ہیں تو چوہے چھت سے گرتے ہیں، 3 مہینے سے چوہوں کے بارے میں شکایت کر رہی ہیں، اب عدالت کو آگاہ کیا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آرمی چیف نے یوتھ سے خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے قوم میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ایسے عناصر ناکام ہوں گے۔ بانی PTI نے کہا کہ عوام سوشل میڈیا پر تنقید کرتی ہے، اسے دہشت گردی بنا دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو عوام نے بات کی، اب یہ عوام انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی بات نہ کرے۔ دوستو، یہ تھی بات چیت جو بانی PTI نے آج عدالت میں، اڈیالہ جیل کے اندر جو عدالت لگتی ہے اس میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے۔ اس میں 3-4 باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو محسن نقوی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نیب زدہ ہے، سفارشی ہے، اس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو تباہ کر دیا، فراڈ الیکشن کرائے، اس کی بیوی کی دبئی میں جائیدادیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میرا جو عملہ تھا، جو میرا کھانا بناتا تھا، چیک کرتا تھا، اس کو چوتھی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے بتا دی کہ یہ کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسی کوشش کی گئی اور مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار آرمی چیف اور DG ISI ہوں گے، یہ ان کا کہنا تھا اس گفتگو میں۔ اور بلوچستان کے حالات کے اوپر بھی بات کی انہوں نے، KP کے حالات کے اوپر بھی بات کی، اور جلسہ جو ہونا ہے 8 ستمبر کو اس کے اوپر بھی بات کی۔ اس جلسے کی اہم ذمہ داریاں علی امین گنڈا پور اور شیر افضل مربت کو سونپ دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی چاہے بم بھی پھوٹ جائے، جو مرضی ہو، 8 ستمبر کا الیکشن جلسہ جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ دوسری طرف مولانا نے بھی جی مینار پاکستان کے اوپر ایک بڑا اجتماع کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، ڈیٹ ابھی تک اناؤنس نہیں کی ہے، ڈیٹ بھی اس کی جلدی اناؤنس کر دی جائے گی۔ دوستو، یہ تھا آج کا تازہ ترین ویلاگ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔